अस्सलाम वालेकुम। NA-246 कराची के इंतखाबात में क्या होगा? क्या कोई बड़ा अपसेट हो सकता है? जुडिशल कमीशन के सामने सियासी जमातें सबूतों के अंबार लेकर गई हैं क्या, लेकिन ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशल कमीशन ये तय कर सके कि ये इंतखाबात जो थे ये आइन के उस आर्टिकल से मुतसादम है जो कहता है कि ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट किए जाएंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान के आने वाले दिन पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाएंगे? ज़रबे अज़्ब भी जारी है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि 2015 इंतखाबात का साल भी हो सकता है। यमन की सूरत हाल भी है जहां प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ कल सऊदी अरब जा रहे हैं। ये 3-4 बड़े इशूज़ हैं जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है, और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान। खान साहब, बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं। NA-246 से आगाज़ करेंगे। आपकी जमात बड़े ज़ोरों शोर के साथ और बड़े दावों के साथ NA-246 में एंटर हुई थी कि हम खौफ का बुत तोड़ने जा रहे हैं, कराची वालों की मुतबादल ऑप्शन बनने जा रहे हैं। क्या वो मुतबादल ऑप्शन आप बन पाए? कल क्या होता है नदीम, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन देखिए, तब्दीली तो आ चुकी है, और तब्दीली ऐसे आई है कि उस इलाके के अंदर NA-46 के अंदर कैंपेन करना भी नामुमकिन था। हालांकि हम शुरू में हमने जब अपने कैंप्स लगाए उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया, और MQM की क़यादत कहती कि जी लोग इतने गुस्से में हैं कि लोगों ने, इमरान खान ने पता नहीं क्या कह दिया अल्ताफ़ हुसैन के मुतालिक, कि लोग गुस्से की वजह से तहरीक इंसाफ को कैंपेन नहीं करने दे रहे। लेकिन हकीकत ये है कि इस इलाके में एक जो मिलिटेंट विंग है MQM का, जिसके ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन कंट्रोल करते हैं अपनी पार्टी को, एक वक्त था कि जो मुहाजिर की जेन्युइन ग्रीवेंस थी कि मेरिट सिस्टम नहीं है, उनको कोटा सिस्टम है, वो पढ़े लिखे जो उर्दू स्पीकिंग है वो आगे नहीं आ सकते। और इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उर्दू स्पीकिंग थे शुरू में। और आप देख लें शुरू में कंट्रीब्यूशन कितनी थी उर्दू बोलने वालों की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अदीब थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, स्पोर्ट्समैन थे, यानी हर एरिया में क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे थे ये ऊपर आ रहे थे। तो इनकी ग्रीवेंस ये थी कि कोटा सिस्टम की वजह से ये ऊपर नहीं आ सकते, और वो ठीक थी, जेन्युइन थी, क्योंकि कोटा सिस्टम तो कामयाब नहीं होता। मसलन आप क्रिकेट टीम में कोटा लगा दें तो वो कभी भी मैच नहीं जीत सकेगी। आप बेहतरीन खिलाड़ी खिलाएंगे तो वो मैच जीतेगी। तो इसी तरह मुल्क में भी मेरिट सिस्टम, एक ही सिस्टम होता है जो मुल्क को ऊपर लेके आता है, और डेमोक्रेसी और बादशाहत में फ़र्क क्या है कि डेमोक्रेसी में मेरिट होती है। तो उसको एक्सप्लॉयट करते हुए MQM एक जेन्युइन उर्दू स्पीकिंग लोगों की जो ग्रीवेंस थी उधर से शिफ्ट होके एक मिलिटेंट, एक माफिया, एक फैशिस्ट पार्टी बन गई। और उसका अब चीज़ें सामने आ रही हैं। सौलत मिर्ज़ा के बयान आ रहे हैं कि क्या करवाया गया उससे। एक सिद्दीकी कोई अदालत में उनका जो बयान आया है कि जर्नलिस्ट को मारने, हिट लिस्ट पर जर्नलिस्ट भी थे, सहाफ़ी भी थे, और MQM के भी ज़्यादातर MQM के लोग थे जिनको मारना था। तो इससे ये शो करता है कि एक आदमी जो 23 साल बाहर बैठा हुआ है वो कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकता पार्टी को, 23 साल बाहर बैठ के, और वो पार्टी पावर में है जब तक कि उसके पास ये मिलिटेंट विंग ना हो, यानी जो बंदूक के ज़रिए, खौफ के ज़रिए लोगों को कंट्रोल करे। इमरान, लेकिन मुझे एक चीज़ लगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा होशियार किस्म की सियासत की आपके मामले में। इमरान इस्माइल जब गए वहाँ पर जिना ग्राउंड में तो उन्होंने चौके छक्के बॉल को मारने के बजाय इमरान इस्माइल को मारे, आपका कैंप उखाड़ा वहाँ से। उसके बाद इमरान भाई हो गए और रेहाम भाभी हो गई तो उन्होंने आपको गले भी लगा लिया। तो मुझे लगा कि उन्होंने ऐसे किया कि जैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरा एरिया। आपकी जमात जो थी शायद उसको पॉलिटिक्स का, उस पॉलिटिक्स से जवाब नहीं दे पाई। नहीं, ये कोई मुश्किल नहीं है समझना ये बातें। देखिए, अल्ताफ भाई का प्रॉब्लम क्या है, उनके पास एक मिलिटेंट जमात है, वो मिलिटेंट विंग के जरिए कंट्रोल करते हैं, जो सबूत सामने आ गए हम सबके। किसको कराची में नहीं पता क्या हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है जब ज़हरा हुसैन के कत्ल करने से पहले अल्ताफ हुसैन ने धमकी दी, वो लोग इलेक्शन के बाद बाहर आ गए और लोगों ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है कराची के लोगों ने। अब वो उसमें हमारी पार्टी नहीं थी, हमारी पब्लिक निकली है धांधली के खिलाफ। तो हमारी पार्टी के भी, जिसमें ज़हरा हुसैन वो भी गई, उसमें तकरीरें करती थी। तो इन्होंने, अल्ताफ हुसैन ने एक 3 तलवार के ऊपर एक तकरीर की
اور وہ بڑی پرووکیٹو تقریر تھی، دھمکی دی گئی. جب انہوں نے دھمکی دی، میں تو بستر میں تھا ہسپتال میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ. میں نے برٹش ایمبیسڈر کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا انہوں نے دھمکی دی ہے، ہمارے لوگوں کو دھمکیاں آ رہی ہیں، اگر ہمارا کسی کو بھی کوئی نقصان ہوا تو میں آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا، کیونکہ آپ کا شہری وہاں سے بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے. انسائٹمنٹ ٹو وائلنس یہ قانون ہے انگلینڈ کے اندر، اگر آپ وائلنس انسائٹ کریں آپ کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اس کے 24 گھنٹے کے بعد زہرا حسین کو قتل کر دیا. میں نے پھر اس کو ایمبیسڈر کو بھی کہا، انگلینڈ میں بھی پھر وہاں ساری جگہ میرا بیان چھپا، میں نے کہا برطانیہ ذمہ دار ہے اس کا. اچھا اب ان کا پرابلم کیا ہے؟ الطاف حسین، ہم نے ایک پوری وکیلوں کی ٹیم تیار کی ہوئی ہے انگلینڈ میں، اگر کچھ ہوتا ہے ہمارے کسی کو تو ہم نے ان کے اگینسٹ ایکشن لینا ہے. پھر سے جب آپ کراچی میں ریلی کر رہے تھے مجھے بڑا اچھا لگا، آپ گاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے درمیان میں ہیں، وہ ایک چیز وہ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خوف مٹا رہے ہیں تو وہ خوف مٹایا، لیکن وہاں آپ نے زہرا حسین کا یا ان چیزوں کا، مجھے لگتا تھا کہ شاید آج آپ کریم آباد میں کھڑے ہو کے وہ نعرہ لگائیں گے، وہاں آپ نے ذکر نہیں کیا ان چیزوں کا. اس زہرا حسین کا تو میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، وہ تو خیر اب JIT کی رپورٹ بھی آنے والی ہے جس میں MQM کے لوگوں نے، پتہ ہے کہ انہوں نے MQM کے لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے. میں اس وقت دیکھیں میں پہلے الطاف حسین، ان کا ڈیلیما یہ ہے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو الطاف حسین ذمہ دار ہیں، ہم نے تو ان کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے تقریر یہ بھی کر دی، کیا ویلکم کر دیا اور سب کچھ کر دیا، اور بھابھی بھی بن گئے اور بھائی بھی بن گئے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ بھائی بنا رہے ہیں انہیں؟ نہیں، میں الطاف حسین کو تب بھائی بناؤں گا جب وہ یہ جو ظلم کرتے ہیں اور یہ جو جن کے ذریعے لوگوں کو مرواتے ہیں، یہ جو ان کی ملیٹنٹ سکواڈ ہے، ساؤتھ افریقہ سے ہٹ مین آتے ہیں، قتل کر کے واپس چلے جاتے ہیں، یہ تو اب سب کو پتہ ہے. یہ جب تک یہ نہیں ختم کریں گے، بھائی نہیں میرا کوئی بن سکتا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرے. اور جو انہوں نے جو پچھلا ان کا ریکارڈ ہے، دیکھیں اگر یہ ہمیں وہاں مارتے ہیں، اور وہ بڑی رسک تھی. عمران اسماعیل کو میں داد دیتا ہوں کہ جو جس طرح کے انہوں نے مارا بھی اس کو، یہ بھی ہم نے چھپایا جان کے کہ لوگ ڈر نہ جائے ہمارے، کیونکہ لوگوں میں خوف ہے اتنا، کیمپین کرتے ہوئے جاتے ڈرتے ہیں والا. انہوں نے جب ایک کیمپ پہ اٹیک کیا تو عمران اسماعیل کھڑا رہا، اور جب وہ کھڑا رہا تو انہوں نے آ کے پہلے انہوں نے اپنے ورکر نکالے سارے وہاں سے، اور پھر جب عمران اسماعیل واپس جا رہے تھے تو انہوں نے پھر عمران اسماعیل کو بھی مارا. 23 اپریل کو تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں. ایک طرف بڑا اچھا مظلوم جو بھی کچھ ہو، ہم تو مظلوم ہیں، اور دوسری طرف یہ پورا خوف. اور جب الطاف حسین کو جب غصہ آتا ہے ان کی کئی تقریریں سنیں تو یہ جب یہ سیدھے سیدھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ 3 تلواروں پہ تو دھمکی دے کہ تلواریں یہ آپ کی طرف بھی جا سکتی ہیں، سیدھی دھمکی. 23 اپریل کو تحریک انصاف کے امیدوار عمران اسماعیل اگر الیکشن ہار گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں عمران اسماعیل نے جب تک پوری کوشش کی اور بہت کوشش کی، یعنی میں اگر میری فیملی ہو، میرے بچے ہوں، میں کراچی میں ہوں اور میں وہاں جا رہا ہوں اور جس طرح کا انہوں نے فیس کیا ہے مجھے بھی بڑا خوف ہو، تو انہوں نے کھڑے ہو گئے، انہوں نے پورا زور لگایا. میں ان کو داد دوں گا، ہارے جیتے. اصل میں تو جیت یہی ہوگی کہ وہاں جا کے کیمپین کی ہے، جلسہ کیا ہے، وہاں ریلی نکالی ہے وہاں سے. خان صاحب لیکن ایک سیاسی جماعت انتخاب جیتنے جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی آبجیکٹیو سیکنڈ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ جاتے ہی اس لیے کہ آپ یو وانٹ ٹو ون اور یو وانٹ ٹو فارم دی گورنمنٹ، اس کے علاوہ سیکنڈ آپشن نہیں ہوتی. مجھے لگا یہ کہ بہت سے لوگوں کے، میں نے کراچی گیا ہوا تھا پچھلے دنوں، رائے بھی پوچھی، انہوں نے کہا کہ عزیز آباد سے کوئی لوور مڈل کلاس کا امیدوار PTI کھڑا کرتی تو شاید بیٹر پلیسڈ ہوتا ہے. ایک ڈیفینس والا امیدوار جو ہے شاید اس علاقے کے لیے اتنا فٹ نہیں تھا، اسٹریٹجی آپ کی درست نہیں تھی. نہیں لیکن میں پھر سے کہتا ہوں، دیکھیں نواز شریف کتنی دفعہ کراچی گیا ہے، کتنی دفعہ عزیز آباد گئے ہیں، 3ری دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں. مجھے بتائیں کتنی انہوں نے توجہ دی ہے کراچی کے اوپر. جو کراچی کی میس ٹرانزٹ تھی وہ بند کر کے تو اٹھا کے یا میٹرو ادھر اور اسلام آباد اور لاہور بنانا شروع کر دیا. تو ان کو کیوں پرواہ نہیں ہے کراچی کی؟ کیونکہ اگر آپ پنجاب اور پختونخوا میں اچھے ووٹس لے جائیں اور پنجاب جیت جائیں، آپ پاکستان میں گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم جیتنے کے لیے کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک. چوائس آف کینڈیڈیٹ آپ کی درست تھی. عمران اسماعیل بہترین کینڈیڈیٹ ہے، کراچی کے ہیں، کراچی سے انہوں نے بزنس شروع کی، ان کے والد صاحب وہ بھی وہیں سے ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے مہاجر ہیں اور انہوں نے وہ بالکل ایک بہترین کینڈیڈیٹ. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اگر میں صرف پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں تو مجھے ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی،
کیونکہ نواز شریف کو بھی ضرورت نہیں تھی, وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں نا. لیکن اگر آپ پاکستان کو چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ واقعی پاکستان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, جب تک آپ کراچی ٹھیک نہیں کرتے پاکستان نہیں آگے بڑھ سکتا. 70% تو فائنانس ادھر سے آتی ہے, اور آپ کے بہترین بزنسز سرمایہ کار سارے کراچی میں بیٹھے ہیں, اور کراچی جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے پاکستان نہیں ترقی کر سکتا. اب کراچی کے اندر ان کے حال دیکھ لیں, کراچی میں 72 بند گاڑی میں جاتا ہے بزنس مین, اس کو ڈر ہوتا ہے بچے نہ اغوا ہو جائیں, وہ یعنی اتنا برا حال ہے. مجھے یاد ہے کراچی کے بزنس مین کو ملا, انہوں نے کہا جی چھوڑیں کہ یہاں بجلی نہیں ہے, ہمیں ہماری جان اور مال کی حفاظت کر دیں, ہمیں یہ ہم تبھی بزنس کر لیں گے. وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں سے. رینجرز کے آپریشن سے ٹھیک ہوا کچھ کا نہیں ہوا؟ اس سے تھوڑا سا فرق پڑے گا, لیکن یہ فرق پڑے گا بالکل. آپ ٹارگٹ کلرز کے پیچھے جائیں گے تو فرق پڑے گا. اب تک قانون بناتے جا رہے ہیں اور ٹارگٹ کلرز کھلے پھر رہے, کیونکہ گورنمنٹس نے ان کے ساتھ سمجھوتے کیے ہوئے ہیں. لیکن نواز شریف نے پہلے سمجھوتا کیا, جب پیپلز پارٹی نے ایکشن لیا نصیر اللہ بابر نے, تو نواز شریف نے آ کے سمجھوتا کر لیا, کیونکہ وہ صرف گورنمنٹ چاہتے تھے. انہوں نے چن کے وہ پولیس والے مارے جن کا کوئی قصور نہیں تھا, جس نے نصیر اللہ بابر کا آپریشن کیا. ایک پولیس والے کو مارا انہوں نے, MQM نے. اس کے بعد سب ڈر گئے, پولیس ختم ہو گئی. جب پولیس کو اصل میں پولیس کے ذریعے آپ کنٹرول کرتے ہیں, رینجرز کا یہ کام نہیں ہے. جب پولیس پیچھے ہٹ گئی, سروٹ پارٹیز نے اپنے ملیٹنٹ ونگز بنا لیے, اور بھی ملیٹنٹ ونگز آ گئے. کراچی میں بالکل ہی قانون ختم ہو گیا. جنرل مشرف کے دور پہ یہ اور مضبوط ہو گئے. کھل کے ولی بابر کے جو صحافی کو مارا, ان کے 4 وٹنسز کی آنکھوں میں گولیاں ماری بتانے کے لیے کہ یہ ہوگا حشر اگر آپ سامنے آئیں گے. تو اس لیے میں صرف آخر میں بات یہ کر دوں, دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ اگر پرائم منسٹر بننا چاہیں تو آپ کو پنجاب اور آپ پختونخوا میں مضبوط ہو, آپ کو ضرورت نہیں ہے کراچی کی, لیکن پاکستان کو ضرورت ہے. کراچی کے لوگوں کو ضرورت ہے کہ کراچی میں تبدیلی آئے, ایک مضبوط کراچی کے لوگ کل آپ کو ووٹ کریں گے, امید ہے, آپ کو یقین ہے؟ دیکھیں جی, میچ اب کھیلنے جاتے ہیں, کوشش پوری کرتے ہیں, ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کراچی کے لوگوں نے آپ کا وہ میسج کتنا بائی کیا ہے, عمران خان کے ساتھ کتنا کھڑے ہیں, وہ کل ووٹوں سے پتہ چل جائے گا. دیکھ لیں گے کل کتنے لوگ نکلتے ہیں. لیکن 2 چیزیں یاد رکھیں. خیر ایک تو بائی الیکشن ہے نا, ایک جنرل الیکشن میں تو لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ بدل جائے گی, آپ پاور میں آ جائیں گے, آپ ان کو پروٹیکٹ کر سکیں گے. بائی الیکشن میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دیکھیں کراچی میں آپ نے کہا نا کیسے ٹھیک ہوگا, 2 چیزیں ہوں گی. ایک بلدیاتی نظام, آپ جب تک لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں لے کے آتے لوگوں کے حالات حل نہیں ہوں گے. مثلا کراچی باقی پاکستان کی طرح, جب تک آپ ایک صحیح معنی میں کراچی میں بلدیاتی نظام نہیں لے کے آتے اور پولیس کی پاور, پولیس کو نیچے ڈسٹرکٹ کے نیچے نہیں ڈالتے اور ان کو فائنانس کی ایبلٹی نہیں دیتے. اب کراچی کا پرابلم ہے پانی مثلا اور ٹرانسپورٹ پرابلم ہے, وہ کراچی کے لوگ ہی حل کر سکتے ہیں جب آپ بلدیاتی نظام لے کے آئیں. وہ ہے ہی نہیں. خان صاحب لیکن your campaign in NA 246 failed to focus on these issues. یہ معذرت کے ساتھ 8 سال سے وہاں کراچی میں پیسہ نہیں لگا. میں نے پچھلے 5 سال کے نمبر پوچھے, انہوں نے کہا 900 ارب کا جو پروگرام تھا کوئی 50 ارب کراچی میں لگا, 850 پتہ نہیں کہاں لگا, یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کی کیمپین میں یہ ایشو وہاں ہائی لائٹ ہونا ضروری تھا, اس علاقے میں جو لوئر مڈل کلاس کی آبادی ہے, نہیں ہوا وہاں ہائی لائٹ. ہم نے نہیں, اب الطاف کو جتنا مرضی برا کہیں, MKM کو ہٹ کریں, لیکن یہ وہ بیسک ایشوز تھے جو لوگ جہاں مشکلوں میں آپ کر سکتے تھے. کراچی کے بیسک تو 2 ایشوز ہیں. آپ کراچی کے اندر پولیس کو غیر جانبدار کر دیں اور ڈیوالو کر دیں نیچے, یعنی ڈسٹرکٹ پہ کنٹرول, ڈسٹرکٹ لیول پہ کنٹرول, IG نہ کنٹرول کریں. آپ جتنی اب پختونخوا میں آ رہا ہے نا, ہمارا بلدیاتی نظام آ رہا ہے, انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو مثال دیں گے کہ پولیس کو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر لے جائیں گے اور ڈسٹرکٹ کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ اگر SP صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور آپ جتنی نیچے پولیس کو لے جائیں گے, ڈیوالو پاور کر دیں گے, اتنا ہی وہ لوگوں کو ذمہ دار ہوں گے. اور دوسرا فائنانس. دیکھیں ایک ہوتا ہے نیشنل فائنانس ایوارڈ, ہم تو پروونشل فائنانس ایوارڈ بنانے لگے ہیں. ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ ڈائریکٹلی ڈسٹرکٹس کو پیسہ ہم دینے لگے ہیں. یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا نیشنل لیول پہ, اب پروونسز کو پیسہ چلا گیا, لیکن 180 ارب روپیہ آیا سندھ میں, وہ کدھر کیا ہے؟ یعنی وہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ چیف منسٹر فیصلہ کر رہا ہے. یہ ہونا چاہیے, اندر بھی پروونس کے نیچے ڈسٹرکٹس میں جانا چاہیے. ہاں صاحب ایک بریک کا ٹائم ہے, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب یہ فرمائیے گا, جماعت اسلامی نے آپ کو کیوں ڈچ کیا؟
نہیں، جماعت اسلامی ہم نے کوشش کی، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا ٹریڈیشنل بیس ہے، یہ وہ پہلے سے وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی پارٹی منظم ہے، اور ان کا خیال تھا کہ انہوں نے 2 الیکشنز کی بوائک آؤٹ کی، اس لیے ان کی طاقت کا آپ کو نہیں پتہ، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ سراج الحق صاحب کو آپ نے سینٹ میں اکوموڈیٹ کیا، دیٹ کے الیکشن میں آپ اس کے مد مقابل امیدوار نہیں لا رہے، پنجاب میں انہوں نے نون لیگ سے ایگریمنٹ کر لیے، موسٹ لائکلی سندھ بلدیاتی انتخابات میں نون لیگ کے اتحادی بن کے لڑیں گے۔ دیکھیں گے، وہ تو جب سچویشن آئے گا تب دیکھیں گے۔ سیاست بدل رہی ہے خان صاحب، جماعت اسلامی آپ کی اتحادی مستقبل قریب میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، ایٹ لیسٹ پنجاب اور سندھ میں تو وہ نون لیگ کے اتحادی بنیں گے۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت، لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو پختونخوا میں ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا ہمارا اتحاد چلا ہے، مجھے نہیں 246 میں ساتھ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زیادہ بہتر چانس ہے، تو نون لیگ والوں نے سمارٹ موو نہیں کی، انہوں نے لیاقت بلوچ کے ذریعے لگتا ہے کہ انفلوئنس کیا پارٹی کو، کیونکہ پارٹی میں باقاعدہ جماعت اسلامی پہلے والی جماعت اسلامی نہیں ہے، وہاں موجود ہیں 2 فیکشن موجود ہیں۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کی انٹرنل پالیٹکس ہے، میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو بہت بڑا نقصان ہوگا اگر جماعت اسلامی لوگوں کو کلیئر پکچر نہ آئی کہ یہ کھڑے کدھر ہیں۔ اس وقت بڑی ایک کلیئر لائن بن گئی ہے، ایک طرف ہے اسٹیٹس کو کی جماعت، ایک طرف ہے اینٹی اسٹیٹس کو۔ پی ٹی آئی کو پذیرائی ملی اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹس کو ہے، لوگ تنگ ان سے آ کے تو ہماری طرف آئے ہیں، یعنی یہ جو دھرنا تھا، یہ ساری پارٹیز اکٹھی ہو گئی اسمبلی میں، اور ہمارا گراف اوپر گیا ہی تب ہے جب انہوں نے اکٹھے ہو کے ہمیں برا بھلا کہا ہے دھرنے کو۔ تو یہاں اگر جماعت اسلامی کا لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں تو جماعت اسلامی کو نقصان ہوگا۔ کراچی کے لوگوں میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی گیلپ کا ایک سروے تھا، پڑھے لکھے لوگوں نے آپ کو زیادہ ووٹ کیا تھا، ان پڑھے لکھے لوگوں کو آپ کا پروگرام اپیل کرتا ہے، کیا اس پروگرام کو لے کر آپ کراچی میں کتنی بار گئے اور کتنی بار آئندہ جائیں گے؟ یہ انتخابات تو کل ختم ہو جائے گا۔ اصل میں ہمارا پروگرام لوگوں تک پہنچ چکا ہے، 126 دن دھرنے میں موقع ملا کہ ہم ایک ایشوز کے اوپر بات کی کہ کسانوں کے لیے کیا پروگرام ہے، مزدوروں کے لیے کیا ہے، بلدیاتی نظام کے اوپر ہم بڑی تفصیلیں بات کی کہ مغرب میں آگے لوگ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں لوگوں کے اختیارات ہیں اپنے پاس، لوگوں کو سینٹرلی کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاور نیچے تک جاتی ہے، یہاں تو خاندانی سیاست۔ اب یہ چائنیز پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں، تو آصف زرداری ان کی بیٹی جا رہی ہیں، نواز شریف اپنے بھائی کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کو دعوت یعنی وہ دی گئی تین باقی جو صوبے کے چیف منسٹر ہیں وہ نہیں جا رہے۔ آپ کو دعوت دی گئی تھی؟ نہیں، مجھے نہیں دعوت دی، لیکن مجھے تو نہ بھی بلائیں۔ آصف زرداری تو ایک پارٹی کے چیئرمین ہے میری طرح، ان کو بیٹی کی دعوت کیا ہے؟ یہ کوئی اچھا خاندان بیٹی کو کیوں بلا کے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ کیا کوئی ایک بادشاہت ہے؟ دیکھیں، یہ پروٹوکول ہوتا ہے، آپ نے اگر شہباز شریف کو لے کے جانا تھا تو باقی 3 چیف منسٹر کو بھی لے کے آئے، تو یہاں تو ایکچولی ڈیموکریسی آئی نہیں ہے کبھی صحیح طرح۔ سنا ہے نواز شریف صاحب نے وہاں آپ سے شکوہ کیا کہ خان صاحب آپ کے دھرنے کی وجہ سے وزٹ 6 مہینے تاخیر کا شکار ہو گیا، اور میں نے نواز شریف صاحب کو جواب بھی دیا، میں نے کہا میاں صاحب یہ میرے دھرنے کی وجہ سے نہیں، 6 مہینے سے تو دھرنا نہیں تھا، وہ آ جاتے، اور ہمارا دھرنا کون سے ان کو راستے میں تھا، بلکہ ہم نے تو ان کو خود، میں نے تو چائنیز امبیسڈر کو کہا، میں نے کہا ہم آپ کو سب سے بڑی خوش آمدید ہم خود دیں گے اگر آپ آئیں۔ تو انہی دنوں میں جب بات ہوئی تھی، اصل میں ان کی اپنی کوئی وجوہات ہوں گی، لیکن چائنا کا پاکستان کو فائدہ ہے، ہمارے ملک کو فائدہ، اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ صرف ایک ایشو ہے کہ سیکرٹ کیوں ہوتا ہے سب کچھ۔ اب پارلیمنٹ جب آپ لے کے آئے ہیں تو پارلیمنٹ کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ مشاورت سے چیزیں ہوں۔ اب یہ جو کوریڈور ہے اس کے اوپر ابھی تک کسی کو نہیں پتا کون سی روٹ ہے، اور خوف یہ ہے کہ یہ روٹ لمبی روٹ جائے گی لاہور کے ذریعے، ملتان کے ذریعے، بجائے اس کے کہ جو چھوٹی روٹ بھی ہے اور پاسماندہ علاقے ہیں پاکستان کا، وہ سارا جو مغربی علاقہ ہے سارا، جدھر سے وہ روٹ سب سے چھوٹی پڑتی ہے گوادر کو، وہ سب سے پاسماندہ ہے، ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ سب سے پہلے جسے بولنا چاہیے تھا مولانا فضل الرحمان تھے، وہ علاقہ جو بائی پاس ہو رہا ہے وہ بولے نہیں ہے۔ مولانا صاحب کی تو سیاست کا خیر آپ سب جانتے ہیں کہ وہ قیمت ہوتی ہے، ہر ان کی بولنے کے اوپر قیمت ہوتی ہے، قیمت پہ بولتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، یہ تو ایک سنہری موقع ہے وہ ایریا ڈیولپ کرنے کا۔ خان صاحب ایک اندیشہ یہ بھی ہے، آپ ایک منٹ، انہوں نے موٹر وے بنایا، یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے 100 کلومیٹر لمبا موٹر وے بنا ہے،
یہ اگر ڈائریکٹ جی ٹی روڈ پہ بنتا 100 کلومیٹر بچتا, آپ سوچیں 1 گھنٹہ ٹائم بچتا, 100 کلومیٹر کا پیٹرول اور ڈیزل بچتا, سپیئر پارٹس کی ویئر اینڈ ٹیئر بچتی. یہ اربوں روپے ڈالر کا ہر سال اس کا نقصان ہوا ہے ہمیں 100 کلومیٹر. لیکن انہوں نے کہا جی ہم ایکسٹرا ایریا ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ جو کہ چکری وغیرہ جو پہلے نہیں تھے, یعنی جو پیچھے رہ گئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ چھوٹی روٹ بھی ہے اور وہ ایریا انڈر ڈیولپڈ ہے, وہاں پاسماندگی ہے, احساس محرومی ہے اس علاقے میں. یہ سارا پختونخوا کا بھی وہ علاقہ جو پیچھے رہ گیا, فاٹا کا بھی ٹچ کرے گا, بلوچستان کے وہ علاقے ٹچ کریں گے. تو یہ تو موقع ہے کہ ملک کو انٹیگریٹ کریں. اس لیے ابھی خوف یہ ہے کہ یہ یہاں پاکستان میں انتشار پھیل جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 صوبوں کے اندر اتنا زیادہ شور مچے گا اگر انہوں نے یہ روٹ چینج کی. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے پی کے میں جماعت اسلامی نے یہ جو ٹرن لیا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں متزلزل ہو سکتی ہے. ادھر سے اے این پی پیپلز پارٹی جے یو آئی نے اتحاد بنایا ہوا, ادھر نون لیگ نے جماعت اسلامی سے جب بھی ڈالی ہوئی ہے, تو آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے. کیسے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی ساتھ نہیں دے تو ری الیکشن ہی ہوگا نا, ری الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں ہم. تو آپ تیار ہیں؟ اگر ری الیکشن ہوگا, میں آج ندیم آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کلیئر میجورٹی لے کے آئیں گے. پی ٹی آئی تیار ہے کہ جماعت اسلامی آپ کا ساتھ چھوڑ دے کے پی کے میں, تو آپ نئے انتخابات کے لیے تیار ہیں؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, آج کہہ رہے ہیں تیار ہیں آپ؟ میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو لوگ عام لوگوں کی زندگی میں فرق پڑا ہے پہلے سے, وہ لیول پہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں, پہلی دفعہ تو گورنمنٹ میں آئے, لیکن آج بھی جو لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوئی ہیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اب الیکشن ہو ہم کلیئر میجورٹی لیں گے. آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی کے ساتھ کے بغیر بھی آپ کلیئر میجورٹی لیں گے. آپ کو پتہ ہے ابھی جب آیا ایک وقت آیا کہ انہوں نے سوچا کہ جی سینٹ پہ, جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا, میں نے کہا اگر ہمارا کوئی بکے, اگر میرے ایم پیز بکے, میں اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن پہ جاؤں گا. پرویز خٹک کلیئر تھے اس کے اوپر, میں نے ان کو کہہ دیا تھا, میں نے کہا اگر ہمارے لوگ بکے ہم ری الیکشن پہ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے اپوزیشن زیادہ ڈر گئی ان کو, کیونکہ ری الیکشن ہو گیا, ان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف سویپ کرے گی. جوڈیشل کمیشن سے آپ کی بہت امیدیں ہیں, بن گیا آپ کی پارٹی چلے گی, باقی جماعتیں بھی چلے گی, اب تو سارے پیپلز پارٹی بھی چلے گی, کیا نکلے گا جوڈیشل کمیشن؟ پہلے تو ندیم آج یہ پبلک کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ میں جو 2.5 سال سے جدوجہد کر رہا تھا وہ اب تو اللہ الحق ہے, سچ سامنے آ گیا سب کے. 21 جماعتوں نے کیا دھاندلی ہوئی ہے, تحریک انصاف نے نہیں, 21 جماعتوں نے کیا دھاندلی ہوئی. اور نواز شریف ان کے منہ سے نکل گیا ہری پور میں کہ نون کے خلاف بھی دھاندلی ہوئی ہے, مطلب کہ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی. 1977 میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے حلقے متنازع تھے؟ مشکل سے 10 حلقے متنازع تھے. پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ری الیکشن کروانے کا. انہوں نے کہا کہ ہم مورل اتھارٹی, اخلاقی قوت کھو بیٹھے ہیں, اس لیے ری الیکشن 10 حلقوں پہ انہوں نے کرانے کا فیصلہ کر لیا. یہاں تو 400 حلقے گئے ہوئے تھے ان کے پاس جو متنازع تھے, 400, جس میں سے چودھری افتخار نے کہا جی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بھی ناک آؤٹ ہو سکتے ہیں, 80% تو وہی ناک آؤٹ ہو گئے. تو جتنے بھی حلقے کھلے ہیں سب میں دھاندلی نظر آئی ہے. اعتزاز احسن نے پورا ایک پیپر لکھا ہے ہاؤ این الیکشن واز 38 کانسٹیٹوئنسیز کی جو رپورٹ گئی ہے اس میں کتنے پرسنٹ آج آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آرگنائزڈ ریگنگ ہے؟ دا ٹرم آرگنائزڈ ریگنگ از ویری امپورٹنٹ. انڈیویجول لیولز کو چھوڑ دیں آپ, تو آپ کو ڈسکرائب کرنا پڑے گا. آپ کے پاس ہے چیزیں, وہ ایویڈنس جو یہ ثابت کریں کہ افتخار چودھری نواز شریف نیکسس تھا کوئی؟ اس میں نیکسس بھی تھا, اس میں پری پول ریگنگ ہوئی, اس میں پولنگ ڈے ریگنگ ہوئی, اس میں پوسٹ پول ریگنگ ہوئی. پوسٹ پول ریگنگ کے اندر جو انہوں نے روکنے کی کوشش کی, مثلا یہ کہ ایک افتخار چودھری نے ججمنٹ کیا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نکال سکتے ہیں, تو 80% تو کیس ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ فارغ ہو گئے. دیکھیں اصل ثبوت تو تھیلیوں میں پڑا ہوا ہے, بیگز میں پڑا ہے. میرے سے انہوں نے کہا جی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا میرے بیگز میں ثبوت پڑا ہوا ہے, اور وہ انشاءاللہ نادرا کے پاس چلا گیا, ہمارے پاس رپورٹ ہے, آپ کے سامنے آ جائے گا کہ بیگز میں کیا بھرا ہوا ہے. دیکھیں انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا. انہوں نے پہلے پری پول ریگنگ کی, یعنی سٹاف رکھوایا نجم سیٹھی کی. ہمارے پاس آڈیو ہے, کورٹ کو دکھائیں گے. کدھر ہے وہ ٹیپ؟ میں وہ ٹیپ سننا نہیں, وہ ان کے پروگرام کی ایک آڈیو ہے. انہوں نے 35 پنکچر کی ٹیپ کی طرح تھی, میں ابھی آپ کے پروگرام ویڈیو ہے.
انہوں نے کہا کہ آخری 2 ہفتے سارے آرڈر ماڈل ٹاؤن سے آنے شروع ہو گئے اور میں بے اختیار ہو گیا اور سارے جو انتظامیہ کے آرڈر تھے وہ ادھر سے آ رہے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پری پول ریگنگ نہیں تو کیا ہے؟ میں اپنی پولیس والے رکھوا رہا ہوں, میرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ نیچے لگے ہوئے ہیں, میں آرڈر کر رہا ہوں ڈی سیز کو, میں اپنا آئی جی رکھوایا اس کو پھر میں آئی بی پروموٹ کر کے آئی بی کا ہیڈ بنا دیتا ہوں. تو یہ پری پول ریگنگ نہیں تو کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ایکسٹرا بیلٹس پرنٹ ہوئے, وہ انشاءاللہ ہم ثبوت سامنے لے کے آئیں گے. تو یہ تو پری پول تھی. ناصر الملک کا جو بھی آرڈر آئے گا مانیں گے؟ آپ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے, 100% مخالف بھی ہو سکتا ہے. بالکل مانیں گے. جو بھی جسٹس چیف جسٹس کی جو پینل ہے جو یہ فیصلہ کرے گی جوڈیشل کمیشن, ہم بالکل مانیں گے. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بھی ہوگا یہ فیصلہ, پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہوگی. اگلا الیکشن انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. کب ہوگا اگلا الیکشن؟ میں تو سمجھتا ہوں انشاءاللہ اسی سال ہوگا. آپ کے پاس کیا بنیاد ہے 2015 کے اوپر توقع لگانے کی؟ ہمارے پاس کافی اب چیزیں سامنے آ گئی. ایکچولی تو ندیم, جب 21 پارٹیز نے کہہ دیا دھاندلی ہوئی اور نواز شریف نے خود منہ سے نکل گیا ہری پور میں کہ وہ بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, تو اصل میں تو اسی کے اوپر الیکشن ری الیکشن کہنے سے ہوگا نہیں. لیکن آپ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ دیکھیں دھاندلی تو ہوئی لیکن کیا ری الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ آپ ثابت کر سکیں گے سسٹمیٹکلی کہ یہ پلان کر کے دھاندلی ہوئی؟ یہی ہے نا, کیونکہ کوئی چوری کرنے جاتا تھا وہ کوئی ویڈیو تو نہیں کھینچتا. جسٹس رمدے پیکیج آپ کہتے تھے, افتخار چودھری نے آر اوز کنٹرول کیا, آپ کہتے تھے نیکسس ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے اس کے اوپر اسٹیبلش کرنا ہے تبھی کورٹ اس کے اوپر ججمنٹ دے گی, کہنے سے نہیں دے گی. تو بالکل میں نے اگر ہم جوڈیشل کمیشن ہم نے ڈیمانڈ کی تو ہم یہ ساری چیزیں لے کے ہی آ رہے ہیں نا سپریم کورٹ کے سامنے. ہم ایک پلان کر کے لے کے آئیں گے. ہمارے حفیظ پیرزادہ وہ ہمارا لائن آف اٹیک پلان کر رہے ہیں, اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں لے کے آنی ہیں, کس وقت لے کے آنی ہیں, اور انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں جو بھی ہوگا جمہوریت مضبوط ہوگی. ہاں صاحب, ایک بریک کا ٹائم ہے, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب یہ فرمائیے گا, عمران خان کا مستقبل اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل, آپ توقعات بہت زیادہ ہیں آپ کی کہ 2015 میں کہیں ری الیکشن ہونے اور پی ٹی آئی نے دوبارہ ری ایمرج کر جانا. آپ کیا دیکھتے ہیں تحریک انصاف کا مستقبل پاکستانی سیاست میں کیا ہے؟ پی ٹی آئی تو ایمرج کر گئی ہے, ری ایمرج کیا کرنا ہے. میرپور میں الیکشن ہوتا ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور تحریک انصاف الیکشن جیت جاتی ہے. آپ انشاءاللہ گلگت بلتستان میں دیکھیں, ابھی پارٹی بنا رہے ہیں لیکن ووٹ بینک آپ دیکھ لینا. جا کے عزیز آباد میں پی ٹی آئی ریلی نکال سکتی ہے, جلسہ کر سکتی ہے, کون سی پارٹی کر سکتی ہے؟ کوئٹہ میں جا کے پی ٹی آئی اتنا بڑا جلسہ کر سکتی ہے, کون سی پارٹی, کون سی میجر پارٹی نے آج تک کیا جلسہ؟ وزیرستان جا سکتی ہے پی ٹی آئی لے کے لاکھ لوگوں کو. تو پی ٹی آئی تو ایک نیشنل پارٹی بن چکی ہے. اب بات صرف یہ ہے کہ الیکشن 2015 میں ہونا ہے یا 2018 میں ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ کو کنونس کر دیں گے کہ اس گورنمنٹ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے, اخلاقی قوت نہیں ہے, کیونکہ دھاندلی اتنی ہوئی ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں کہہ سکتی کہ پبلک کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس. اچھا, آپ نے مختلف جماعتوں سے لوگوں کو لیا, بیرسٹر سلطان کا بھی ذکر آ گیا, وہ کافی جماعتیں بدل کے آئے ہیں, اعجاز چودھری کو آپ نے دھرنے کے دنوں میں لے لیا. ایم کیو ایم کے اوپر تھوڑا دوبارہ جانا چاہوں گا کہ کوئی بھی جماعت نہ ساری اچھی ہے نہ بری ہے, اس کے اندر بھی اگر کچھ لوگ اس طرح کے کاموں میں انوالو ہیں تو باقی بہت ساری اکثریت اچھی بھی ہوگی. ایم کیو ایم سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے قریب ہوں, سوچ کے آپ ان کو لے سکیں؟ ہیں, بالکل ہیں. ایم کیو ایم سے ایسے لوگ بھی ہیں جن سے بات چیت بھی چل رہی ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ میں وہ نام نہیں لے سکتا کیونکہ ایم کیو ایم کوئی عام جماعت کا نہیں ہے. چلے میں دہرا لیتا ہوں, ایک منٹ میں ذرا اس کا ریفریش کر لیتا ہوں. ایم کیو ایم کا ڈسپلن ایسا ہے کہ ہم اگر ڈسپلن کسی کو کریں گے پارٹی سے نکال دیں گے. ایم کیو ایم دنیا سے ہی فارغ کر دیتی ہے ان کو, اس لیے وہ ڈرتے ہیں, تو اس لیے میں ان کا نام نہیں. میں ریفریش کوشچن کر لیتا ہوں. ایم کیو ایم کے وہ لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ماڈریٹ ہیں, بڑے اچھے ہیں, میں ڈاکٹر فاروق ستار ہیں, یہ فیصل سبزواری ہیں, مجھے یہ سارے لوگ ٹھیک لگتے ہیں, میں ان سے روزانہ جاتا ہوں, کراچی ملتا ہوں. آپ کے لیے یہ لوگ ٹھیک قابل قبول ہیں, اینی ون آف دیم؟ وداؤٹ نیمنگ میں نام نہیں لیتا. دیکھیں ایم کیو ایم کی بنیاد آپ کی بات چیت چل رہی ہے, یو آر ولنگ ٹو ایکسیپٹ دیم؟ بالکل چل رہی ہے, اور چل رہی ہے, اور پہلے بھی بات چیت تھی. جب ہم کراچی جاتے تھے تو ہمیشہ سوچتے تھے کہ کچھ ہمارے تو پرامن لوگ ہیں, فیملیز ہماری ریلیز میں آتی ہیں, تو کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جائے کہ جو
حادثہ یہ کروا دیں، کیونکہ خوف تو ان سے رہتا ہے ہمیشہ، تو اس لیے ہم ان میں سے کئی لوگوں سے بات چیت کرتے تھے، اور میں کئی لوگ ہیں بھی ایسے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اندر سے وہ تنگ ہیں اس پالیٹکس سے، وہ بھی نیشنل پالیٹکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان کو محدود کر کے رکھ دیا کراچی میں، وہ بھی پاکستان کے اندر اردو سپیکنگ کی بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، اور وہ ہر فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے بند کر کے رکھ دیا ان کو کراچی کے اندر، جی بس آپ اردو سپیکنگ مہاجر، وہ تنگ ہے سیاست سے، وہ بھی نیشنل پالیٹکس۔ الطاف حسین صاحب نے آج صبح گورنر ارشد طلبات، میرا خیال ہے کہ ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب، لیکن انہوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، ایم کیو ایم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ اسے اپنا بندہ بنا لیجئے۔ گورنر ارشد کو میرے خیال سب سے پہلے جائیے گلے لگا لیجئے، امپریس کر لیجئے۔ مجھے الطاف حسین کی کوئی سمجھ نہیں آتی، میں اس جلسے میں بھی کہہ رہا تھا، میں غلطی سے ایک دن تقریر سن لی، میں وہ جب کراچی رات، میں اب سوچ رہا ہوں کہ یہ سب سے پڑھے لکھے لوگ یہ تقریر سن رہے ہیں اس آدمی کی، اس میں گانا شروع ہو جاتے تھے الطاف حسین، پھر وہ اتنا پوز آ جاتا تھا، وہ لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، ٹی وی بھی تو رکا ہوا ہے، ٹی وی کا بھی خوف ہے کہ اگر ہم نے نہ دکھایا تو پتہ نہیں وہ حملہ ہو جائے گا ٹی وی اسٹیشن پہ۔ پھر اس کے بعد وہ کوئی مذاق شروع کر دیتے تھے، پھر وہ رونا شروع ہو گئے، رونا بھی شروع ہو گئے، تو یہ کیا مذاق ہے؟ پہلے تو یہ سوچے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک آدمی 23 سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کی پارٹی اقتدار میں ہے اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور ٹیلی فون کے ذریعے بات کرے۔ ٹیلی فون سے پہلے یعنی 60-70 سال سے پہلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ٹیلی فون ہی نہیں تھے، تو اس سے پہلے تو مثال ہی نہیں نہ ہو سکتی۔ اس کے بعد بھی کوئی بتا دے، کوئی ایک بتا دے ایسی مثال کہ پارٹی پاور میں بیٹھے خود باہر بیٹھے۔ اچھا، اور وہ وہ بھی اربن سندھ کے ڈومیننٹ پلیئر ہیں ایم کیو ایم، آپ ان کا بھی ریپلیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ندیم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ملک کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ ملک کو تقسیم کرتے جائیں؟ یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ بہاری ہے، یہ ہے، یہ بنگالی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ لسان کی بنیاد کے اوپر تقسیم، کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان، کیا دیکھیں جو بھی ہم کرتے رہنا پہلے، اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو اپنا جائزہ لے، ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہم نے کدھر جانا ہے آگے، یہ تو کراچی کیسے آگے ہم جا سکتے ہیں؟ یعنی جیسے ہم چل رہے ہیں آگے جا سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ملک کا ایک وزیر دھمکی دیتا ہے کہ ہمیں نیوٹرل رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے ایک جنگ کے اندر، کسی اور کی جنگ ہے، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ حصے دار ہو، اور ہمیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی ہم حصہ نہیں ہیں، ہمارے آگے ملک میں بڑے مسئلے ہیں اور ہمیں دھمکی ملتی ہے۔ کیا یہ ہمارے پرائم منسٹر اور آرمی چیف جا رہے ہیں کل سعودی عربیہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ندیم، ہمیں پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے، کیا ہم نے ایسی جانا ہے؟ ہمارے بچوں کا سوچو، اپنے بچوں کا مستقبل سوچو، ان ماؤں کا سوچو جو بیچارے بچے یا نوکری نہیں ڈھونڈ سکتے، باہر جاتے ہیں، وہ ماں انتظار کرتی رہتی کہ بچے واپس آئیں گے، ان کے وہاں بچے ہو جاتے ہیں، جب ان کے وہاں بچے ہو جاتے ہیں وہ واپس ہی نہیں آنا چاہتے۔ آپ کے ایک دفعہ بچے باہر بڑے ہو جائیں، وہ پاکستان میں رہ ہی نہیں سکتے جو ہم نے حالات کیے ہوئے ہیں۔ تو بیچارے ان ماں باپ کا سوچو جو بچے بڑے کرتے ہیں، نوکری کے لیے باہر جاتے ہیں اور باہر ہی رہ جاتے ہیں، اور کتنے گھر ہیں۔ میں 18 سال کی عمر میں جب انگلینڈ گیا تھا، میں تب سے میں جانتا ہوں کہ وہ جو آتے تھے کام کرنے والے، وہ ہمیشہ خواب دیکھتے تھے کہ میں واپس جاؤں گا پیسے بنا کے، پھر میں واپس جاؤں گا۔ وہ جب ان کے پھر میں نے بچے دیکھے، وہ بچے وہیں رہ گئے، وہ بچے آنے نہیں چاہتے تھے واپس، وہ یہاں نوکری کرنا چاہتے تھے، کوئی بزنس کرتے تھے، یا رشوت یا چوری یا قبضہ گروپ، وہ اس ماحول کے جب پل جاتے تھے وہ یہاں رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے ہم ندیم، اس سے بڑا سوال ہے، یہ ایم کیو ایم کا سوال نہیں ہے، سوال ہمارے سے پوچھے کہ ہم نے آگے کس طرح کا پاکستان بنانا ہے، کیا تقسیم کرتے رہنا ہے؟ ظالم ہیں یہ، میں آپ کو بتاؤں، یہ ظالم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کا مقصد ہوتا ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب انہوں نے لوگوں کو نیچے سے لڑانا ہوتا ہے یہ ان کو آپس میں سپلٹ کروا دیتے ہیں، ان کی نفرتوں سے یہ پالیٹکس کرتے ہیں، لوگوں میں خوف دلواتے ہیں، جی سندھی کے حقوق ختم، وہ کہتے ہیں جو اردو سپیکنگ کے حقوق ختم، بلوچ کے حقوق، ان کو لڑا کے اوپر سے جب ان کو موقع تھا، کنٹینر میں جب ہم تھے سب اکٹھے ہو گئے، یعنی نہ کوئی رائٹ کی پالیٹکس رہی، نہ کوئی لیفٹ کی رہی، نہ کوئی دینی پالیٹکس رہی، نہ کوئی سیکولر پالیٹکس، سارے اکٹھے ہو گئے ڈر کے سٹیٹس کہ ان کو ایک نئی پارٹی سے خطرہ آ گیا، ان کے انٹرسٹ کو خطرہ آ گیا۔ یہ ہے مفاد پرست ٹولہ، ان کی پراپرٹیز باہر ہیں، ان کے بینک بیلنسز باہر ہیں،
ادھر ملک میں کچھ انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. لاسٹ منٹ ہے، ایک پیغام دیجئے NA-246 کے لوگ جو آپ یہ ساری چیزوں کے دعوے دار ہیں کہ آپ انہیں تبدیلی لانی ہے، آپ لوگوں کی زندگیاں بدلیں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے، تو کل کے دن وہ کیا کریں گے؟ آپ کے بلے کے اوپر مہر لگ جائے، پتنگ ذرا پیچھے رہ جائے، کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گے کراچی کے لوگ؟ میں کراچی کے لوگوں سے ایک پوچھتا ہوں کہ کیا آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ خوش ہیں جس طرح کراچی جا رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے اچھی جگہ ہے؟ کیا اسی طرح ہی آپ چاہتے ہیں آپ کے بڑے بچے بڑے ہوں؟ اگر تو آپ خوش ہیں تو آپ MQM 28 سال سے آپ کے پاس کراچی پہ حکومت کر رہی ہے تو ان کو ووٹ دے دیں. لیکن اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، میں بار بار وہ قرآن کی آیت، اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے، میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں نا، میں تو اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے جب میں جاتا ہوں کراچی، آیت الکرسی ساری ہمارے خاندان، میری بہنیں، وہ سارے پڑھتے ہیں کہ یہ پڑھ کے جاؤ وہاں، آپ کی جان خطرے میں. ہم تو اپنی جان، ہم تو جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اب کراچی کے لوگوں نے خود اگر تو انہوں نے اپنی زندگی بدلنی ہے اور وہ کراچی بنانا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کراچی بدلا ہے. یقین کریں ندیم، اتنا زبردست شہر تھا کراچی. آپ کو امید ہے کہ کل عزیز آباد بلے پہ ٹھپا لگائے گا؟ بالکل، میں امید رکھتا ہوں کہ عزیز آباد کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ الیکشن ہمیں تو، اگر عمران خان پرائم منسٹر بننا چاہے وہ انشاءاللہ پختونخوا اور پنجاب جیت کے بن جائے گا. لیکن کیا آپ اپنی زندگی اسی طرح ہی رکھنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں؟ عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے، بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.